वाली जाली भी छोड़ देनी है, इधर वाली जाली भी छोड़ देनी है। ये दरमियान वाली जाली, इसको कहते हैं मवाजा शरीफ। असल टारगेट ये है आपका, आपने ऐसे करके देखते जाना है। पहली जाली खत्म होके जब दूसरी जाली शुरू होगी, इसमें 3 सुराख हैं, एक बड़ा 2 छोटे। पहले बड़ा आएगा, आपने बड़े सुराख के सामने जब देखा ना बड़ा सुराख, जल्दी से अपना चेहरा ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे हो जाना है और अदब से पीछे हट जाना है। इधर खड़े रहोगे धक्का पड़ेगा, आगे निकल जाओगे, हसरत रहेगी, बेहतर पीछे हट जाओ। पीछे हट के पूरा तसव्वुर जमाते हुए, मेरी आमद का भी सरकार को पता है और मेरा सलाम भी सुन रहे हैं, पूरा यकीन करके अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वहाँ जाके सबके लिए पढ़ना जायज़ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। जो नक़ब आते हैं नबी के, वो कहाँ खड़ा है तू, किसको सलाम पढ़ रहा है? मेरा तो यकीन बन गया जब मैंने हदीस पढ़ी कि मेरे आका ने फरमाया जो मेरे रोज़े पे आगे सलाम पढ़ेगा मैं सलाम का जवाब दूंगा। अगर मेरे आका ने मुझे फरमा दिया आने वाले उम्मती वालेकुमुस्सलाम, तेरे ऊपर सलाम दिया, मेरे सारे हज उम्रे सारी नमाजें एक तक, मेरी इसी पे निजात है। अल्लाह करे आपको भी सलाम का जवाब आ जाए। आपने बड़ी मोहब्बत से पढ़ लेना है अच्छी तरह। जब तसल्ली हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पढ़ा, थोड़ा सा दाईं तरफ होना है, दूसरा सुराख आएगा। ये दूसरा सुराख हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे के सामने है। ये आपने पढ़ना है, अस्सलामु अलैका या अबू बकर, अस्सलामु अलैका या खलीफती रसूलिल्लाह। जो लक़ब आते हैं, नहीं आता कुछ अपनी ज़ुबान में, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु आप पर भी सलाम, सलाम पढ़ के हजरत सिद्दीक थोड़ा और दाईं तरफ होना। तीसरा सुराख आएगा, ये तीसरा सुराख हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चेहरे के सामने। ये आपने पढ़ना होगा, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। नहीं कुछ आता, आप उमर फारूक आप पर भी सलाम। दोनों सहाबा को सलाम पढ़ के एक दफ़ा फिर आना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे के सामने और आके कलमा शहादत पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नाका रसूलुल्लाह। यहाँ क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वहाँ क्या पढ़ना है? नोट कर लो, अशहदु अन्नाका रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा होगा? मैं शहादत देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। अन्ना का मतलब आपके सामने नामे नामी नहीं लेना अदब से, अन्ना का रसूलुल्लाह। और बता दूं ये क्या हुआ यार, कलमा शहादत का क्या ताल्लुक है रोज़े रसूल पे? हाँ बता दूं, ये ताल्लुक है, मेरे आका ने फरमाया 2 कामों को रिन्यूअल करते रहा करो, ताज़ा करते रहा करो। पहला काम फरमाया निकाह ताज़ा करते रहा करो। कभी कभी मियाँ बीवी बैठ के ना निकाह ताज़ा करना चाहिए। आपने मुझे कबूल किया था, मैंने आपको कबूल किया था ना, ये भी हुक्म है। और दूसरी बात फरमाई ईमान को ताज़ा करते रहा करो। तो आज ईमान ताज़ा करने का मौका आपको कहाँ मिल रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के। जिसने ये कलमा शहादत रोज़ा रसूल पे पढ़ा होगा, मेरे आका क़यामत के दिन फरमाएंगे ये मेरा उम्मती वो है जिसका कलमा मैंने सुना हुआ है, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। और कलमा शहादत सुना के आप दरख्वास्त भी कर सकते हो, कह भी सकते हो मेरे आका मेरे बस में, मैंने कुरान पढ़ा, जो गुनाह कर बैठा हो अल्लाह कहते हैं आपके पास आ जाए, मैं आ गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया इस्तग़फ़ार कर ले, मैं इस्तग़फ़ार भी करता हूँ। तीसरा काम आप मेरा कर दे, आप मेरे लिए इस्तग़फ़ार कर दे, ये दरख्वास्त पेश करनी है। इंशाअल्लाह मेरे आका ने अगर इस्तग़फ़ार कर दिया तो बताइए निजात पक्की है कि नहीं? ये दुआओं की दरख्वास्त करते हुए, और जिन्होंने अभी हज पे जाना है ये भी दरख्वास्त कर सकता है कि आका दुआ के मेरा हज अल्लाह कबूल फरमा दे। बहरहाल दुआ करके अब आपने दाईं तरफ होते होते बाहर निकलने का दरवाज़ा बाबे बकी कहते हैं इसको, बाहर निकल जाना है, किबले से रुख करके दुआ करनी है और उस दुआ में कहना है अल्लाह तूने कुरान में वादा किया था जो गुनाह कर बैठा हो नबी के पास आ जाए, मैं आया हूँ, मैंने इस्तग़फ़ार कर लिया है, अब मेरे गुनाह माफ़ फरमा। ये मर्दों का तरीका था सलाम पढ़ने का, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो जब भी पढ़ो। ये मदीने में जितने दिन आपके पास है सबसे बड़ा काम सलातो सलाम ही है। मक्के का सबसे बड़ा काम तवाफ और मदीने का सबसे बड़ा काम सलातो सलाम। खूब पढ़ना है, सुबह शाम जितना पढ़ सकते हो। अगर कभी अंदर जाने का मौका ना मिले तो बाहर से जब गुंबद खज़रा नजर आ रहा है वहां से भी पढ़ सकते हो, वहां पढ़ लो। खातीन क्या करेंगी? इनके लिए मखसूस वक्त है, फजर के बाद, इशा के बाद। पहले 3 होते थे, फजर के इशराक के बाद भी होता था और जोहर के बाद भी होता था, अब उन्होंने 2 कर दिए।
خواتین نے اپنے وقت پہ داخل ہونا، طریقہ وہی ہے، 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے پڑھنے ہیں. وہ 2 3 ملکوں کی خاتون کھڑی کی ہوتی ہے، جھنڈا دے کے کتبہ لے کے کھڑی ہوتی ہے، اس کے لوگ ساری عورتیں جمع ہو جائیں گی، وہ پھر لے کے جائے گی باب النساء سے. مردوں نے پڑھنا ہے باب السلام سے اور عورتوں نے پڑھنا ہے باب النساء سے. باب النساء سے داخلہ ہوگا اور وہ لے کے جائے گی، پردہ لگا ہوگا، اس پردے کے آگے روضہ رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں نے پڑھنا ہے چہرے کی طرف سے سلام، عورتوں نے پڑھنا ہے پشت مبارک آپ کے پیٹھ کی طرف. تو وہیں باقاعدہ وہاں جا کے اسی طرح جو میں طریقہ مردوں کو بتایا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، پھر حضرت صدیق کو پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق کو پڑھا. یہ طریقہ ہوگا عورتوں کا سلام پڑھنے کا. جب آپ نے مکے مدینے کی سب سے بڑی بات سمجھ لی صلاۃ والسلام پڑھنا، اس کے بعد کچھ مدینے کی زیارتیں ہیں، مکہ کی زیارتیں بھی، اور ایک جو چٹ بھی آئی ہے اس سے بھی میں بتا رہا ہوں. کچھ زیارتیں مکے کی، کچھ زیارتیں مدینہ منورہ کی. مدینہ منورہ کی زیارتیں کچھ تو ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہ روضہ رسول، جالی مبارک وہ آپ نے دیکھ لی، گنبد خضرا دیکھ لیا. کچھ زیارتیں قریب کی، کچھ زیارتیں دور کی. قریب کی زیارتوں میں، اندر کی زیارتوں میں، ایک تو زیارت آپ نے کر لی، روضہ رسول دیکھ لیا، گنبد خضرا دیکھ لیا، جالی مبارک دیکھ لی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر، میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے. اور فرمایا اس جنت کے باغ میں ایک پلر ایسا ہے جس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب تمہیں پتہ چل جائے نا، تمہاری لڑائی ہو، قرآن دادی کرو، پڑھ کے چھوڑو گے. اس پلر کا پتہ نہیں چلتا تھا کون سا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا تھا کہ یہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر نام لکھ دیا، استوانہ عائشہ. پھر اسی میں ایک اور پلر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا باقاعدہ، اللہ ترکیوں کو جزائے خیر دے، ترکیوں نے اپنی عمارت میں ایک ایک نشانی رکھی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کی مسجد کا کمرہ کتنا تھا، صحن کتنا، برآمدہ کتنا، ایک ایک نشانی موجود ہے. حضرت صدیق نے کتنی وسیع کی، حضرت عمر فاروق نے کتنی وسیع کی، چھت کتنی پہ تھا، ایک ایک پلر پہ نام لکھا ہے. استوانہ عائشہ، استوانہ حرس، استوانہ سریر، استوانہ وفود، استوانہ ابی لبابہ بولس توبہ. ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھ لیا، میں نہیں کھلوں گا جب تک میری توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ. کسی نے کہا اس نے اپنے آپ کو باندھا، حضرت ابو لبابہ نے باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آ جاتا نا تو میں استغفار کرتا، اللہ توبہ قبول. اب اس نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اللہ جانے یہ جانے، بدلا رہے. کافی دنوں کے بعد اللہ نے آیتیں نازل فرما دی کہ ابی لبابہ کی توبہ قبول. اللہ اکبر. صحابی نے بھاگا گیا، ایک نے اور تیری توبہ قبول ہوگی، کہ میں نے کہا تھا جب تک مجھے کوئی نشانی نہیں ملے گی میں نہیں کھلوں گا. اللہ کے نبی خود چل کے آئے، وہ آیت بھی سنائی، اپنے ہاتھوں سے کھولا تھا. اس کو کہتے ہیں ابی لبابہ بولس توبہ. توبہ کی نیت سے وہاں بھی 2 رکعت پڑھیے. استوانہ سریر جہاں چارپائی ہوتی تھی، استوانہ حرس جہاں چوکیدار کھڑا ہوتا تھا، استوانہ وفود وقت کم ہے اس لیے میں ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا، استوانہ وفود جہاں وفدوں سے ملاقات کرتے تھے. یہ ساری اندر کی زیارتیں ہو گئی. زیارت بھی تفصیلات بڑی ہے. یہاں کنواں ہوتا تھا، اللہ اکبر، اور اس کنویں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے اور پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے تھے. وہ کنویں کی نشانی بھی موجود ہے اس جگہ پہ. بہرحال یہ ساری اندر کی، دور کی قریب کی مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد غمامہ، مسجد علی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر فاروق. یہ قریب مسجد غمامہ، غمامہ کہتے ہیں بادل کو. میرے آقا نے یہاں بادل کی دعا مانگی تھی، عید کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور بادل اس کے دعا مانگی تھی. صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، قید پڑ گیا. میرے آقا نے فرمایا اس میدان میں آؤ، اکٹھا کیا. صحابی فرماتے میں دیکھ رہا تھا پورے آسمان پہ کہیں بادل نہیں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ابھی منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرا کہ بادل آ گئے. برسنے لگے نا تو ہم بارش سے بچنے کے لیے بھاگے. تو میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ ہم بھاگ رہے تو مسکرا کے ایک مزاح فرمایا. میرے نبی مزاح بھی فرماتے تھے، کیسے جس میں جھوٹ نہ ہو. کیا فرمایا؟ ابھی تم بارش مانگ رہے تھے، بارش سے بچ رہے ہو. کیسا پیارا مزاح تھا. اور فرماتے اللہ کے نبی اتنے مسکرائے آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا میں نے دیکھا. ایسے مسکرا کے آپ نے یہ مزاح فرمایا. اس کا نام ہے مسجد غمامہ. بہرحال اس میں انہوں نے کئی گنبد بنائے ہوئے ہیں کہ بادلوں کی طرح بن جائے.
بعد مسجد غمامہ, قریبی مسجد ابو بکر, مسجد عمر فاروق, مسجد علی, یہ ساری آپ نے بہرحال مسجدوں کی زیارتیں کرنی ہیں. اور مسجد قباء, میرے آقا نے فرمایا اس مسجد میں جو 2 رکعت پڑھے گا اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب دے گا. اللہ کے نبی ہفتے کے ہفتے جا کے 2 رکعت پڑھ کے آتے تھے, اس لیے آپ نے بھی جانا ہے. مسجد جمعہ, مسجد قبلتین 2 قبلوں والی, لہذا اس میں بھی آپ جائیے. یہ ساری زیارتیں آپ نے کرنی ہیں. وہاں کچھ نمائشیں بھی لگی ہوتی ہیں مسجد نبی کے بارے میں, قرآن پاک کے بارے میں, یہ ساری آپ نے کر لینی ہے. بہرحال جب رخصتی اسلام پڑھ کے, جس دن اگر پاکستان آنا ہے تو رخصتی اسلام پڑھ کے واپس آنا ہے, اور اگر مدینے آنا ہے تو پھر آپ نے رخصتی اسلام پڑھ کے دعائیں مانگ کے آپ نے احرام کا والا بیگ تیار کر کے مدینے کے ہوٹل سے غسل کر کے احرام کا باہر بس پہ بیٹھنا ہے. بسیں آدھے گھنٹے کے بعد ایک جگہ پہ رکتی ہیں, وہاں جا کے اللہ کے نبی نے احرام باندھا تھا اور وہ آپ نے دوبارہ احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر کے اور پھر حج کرنا ہے. یہ آپ کا. اور جو لوگ مکہ معظمہ میں حج سے پہلے کچھ دن مل جائیں وہ مکے کی زیارتیں پہلے کر لیں. یہ جو میں نے ابھی حج میں بتایا نا, مینا, عرفات, مزدلفہ, ابھی حج نہیں شروع ہوگا, آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ مینا جائیں. مینا میں مسجد الخیف دیکھیں. مسجد الخیف کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے حج کیا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے. 70 انبیاء کرام دفن ہیں مسجد مشعر الحرام مزدلفہ میں, مسجد نمرہ, مسجد میدان عرفات میں. یہ زیارتیں کریں اور جمرات کو دیکھیں. مینا تھا, یہ زیارات تھی جو مختصر میں نے عرض کر دیا. مکے میں جنت البقیع قبرستان, میرے آقا کے قدموں مبارک کی طرف, ابو بکر, عمر فاروق, یہ 2 صحابی تو نبی کے ساتھ روضے کے اندر ہے نا. تیسرے بڑے صحابی حضرت عثمان غنی, اما اللہ اکبر, حلیمہ سعدیہ, بڑے بڑے اکابر, آپ کی پھوپھیاں حضرت عاتقہ, حضرت صفیہ, اور بڑے آپ کا بیٹا, آپ کی 9 بیویوں, یہ ساری جنت البقیع میں دفن ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا جو یہاں دفن ہو جائے وہ جنتی ہے. کئی ہمارے پاکستان ہندوستان کے علماء صرف اس لیے مدینے میں رہے کہ میری قبر جنت البقیع میں بن جائے اور وہاں دفن ہے. بہرحال یہ زیارت تھی مدینہ. اور اسی طرح مکے کا قبرستان جنت المالا, یہ دونوں قبرستان دن میں 2 دفعہ کھلتے ہیں, فجر کے بعد, عصر کے بعد. مرد حضرات جا سکتے, عورتیں نہیں جا سکتی. آپ نے جانا ہے, اندر فاتحہ خوانی کرنی ہے, ذہن میں لانا ہے کتنی بڑی بڑی ہستیاں, ان کی وجہ سے اللہ میری بھی بخشش کر دے, ان کے درجات بلند فرما دے. جنت المالا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دفن ہے, اور آپ کے اور بڑے وہاں آپ کے خاندان کے لوگ دفن ہیں. وہاں جنت المالا ہے اور وہاں جنت البقیع ہے. یہ زیارت تھی جو میں نے مختصر عرض کر دی. اللہ مجھے آپ کو حج قبول فرما لے. جس دن چاہے مدینے سے واپسی ہے یا حج کر کے جدے سے واپسی ہے, واپسی پر آپ نے جہاز پہ بیٹھنے سے لے کر گھر آنے تک استغفر اللہ, جاتے ہوئے وظیفہ میں نے کیا بتایا تھا؟ لبیک اللہم لبیک. آتے ہوئے وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. جو آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ. نہیں کچھ آتا, خالی استغفر اللہ پڑھتے پڑھ. یار یہ استغفار کیوں کرنا ہے؟ حج کر کے آ رہے ہیں. یاد رکھیے بڑا مقدس فریضہ ہے, لیکن استغفار کرتے آنا ہے. یا اللہ تیرا گھر, تیرے نبی کا در, کوئی غلطیاں بے ادبیاں ہوئی تو معاف کر دے, اس لیے استغفار کرتے آنا ہے. آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کر کے آتا ہے 400 بندوں کی, دیکھیے حافظ قرآن 10 کی بخشش کروائے گا, سفارش کرے گا. 70 شہداء کے لیے حاجی کریے 400 بندوں کی سفارش ہے. اور ایک روایت کے مطابق 400 خاندان ان کی سفارش کر سکتا ہے قیامت کے دن. اور فرمایا جو حاجی حج کر کے واپس آئے نا اسے ملا کرو. خالی ملنا نہیں, اسے مسافہ کیا کرو, اور خالی مسافہ نہیں اسے معانقہ کیا کرو. حدیث کے لفظ کر رہا ہوں. فرمایا معانقہ کرتے کیوں؟ آگے وجہ بتائی. فرمایا اللہ نے حج کرنے والے کے لیے وعدہ کیا کہ اس کی بخشش کر دے گا, اور اللہ نے یہ کہا جس کی یہ کہے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. اتنا بڑا اعزاز ہے. استغفار کرتے کرتے آئے, گھر میں پہنچے, 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑے. یا اللہ کتنا مقدس سفر, میرے بس میں نہیں تھا جو تو نے کروا دیا. اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے, اور آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی میں چینج لاؤں گا. یہ تھا آپ کا گھر سے چلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک
میں نے باتیں بتا دی. اب آپ کے ذہن میں جو کچھ سوالات ہیں وہ سوالات آپ کی جواب دے دیتا ہوں, اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. عمرہ اور حج کا عمل مکمل کرنے کے بعد احتیاطاً جو صدقہ دینا ہے وہ کس کو دیا جائے؟ وہاں جب بھی آپ عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے یا حج کر کے فارغ ہو جائیں گے, وہاں پانی بھرنے والے, صفائی کرنے والے ہیں, غریب ہیں, آپ ان کو دے دیں, کہہ کے دیں کہ یہ صدقہ ہے. اگر وہ لے دیں تو ان کو دے دیا جائے. اگر 10 کے بعد طواف زیارت نہ کرنا ہو تو مینا میں رہیں یا مکہ جانا چاہیے؟ نہیں, پھر آپ مینا میں رہیں. اگر 10 کو نہیں جائے, طواف زیارت آپ نے نہیں کرنا, پھر مکہ نہیں جانے کی ضرورت, پھر آپ 11 کو کرنا ہے تو 11 کو جائے. لیکن مینا سے آپ نے 12 کو تو اس اقدار سے جانا ہے کہ مغرب سے پہلے طواف ہو سکے, اس لیے اتنا لیٹ نہیں جانا کہ طواف رہ جائے. اگر پاکستان سے جانے کے بعد عمرہ اور حج میں دن ہوں یا حج کے بعد دن ہوں تو مکہ شریف سے جدہ یا کسی دوسرے شہر کسی رشتہ دار کو ملنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں, سعودی حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی ہے. مدینہ شریف سے رشتہ داروں کو ملنا جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, اجازت ہے. لوگ تھیلوں میں جوتے ڈال کر کمر کے پیچھے لٹکا کر عمرہ اور طواف کرتے ہیں, کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر شاپر میں ڈال کے, بیگ میں ڈال کے اپنے پیچھے لٹکایا ہوا تو جائز ہے, لیکن اوپنلی جو ہے دوسرا جو ہے وہ بے ادبی ہے. لہٰذا اگر بند کر, جیسے انسان کے اندر تو گوشت اور پخانہ بھرا ہوا ہے اندر, لیکن اوپر سے پاک کرنے کا حکم ہے, ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ اگر رکھا ہوا ہے, بند کر کے رکھا ہے تو پھر جائز ہے, پھر لوگ کوئی بات نہیں. میرا کڈنی ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے, مجھے ڈاکٹر نے ماسک پہننے کے کہنے کا کہا ہے, کیا میں حج کے دوران ماسک پہن سکتا ہوں؟ بالکل پہن سکتے ہیں, لیکن 8 گھنٹے تک اگر ماسک رہے گا تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا. لہذا ماسک پہنیں, تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں, پھر پہنیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں, آپ پر دم واجب نہیں ہوگا, صدقہ دینا پڑے گا, صدقہ دے دیں. مکہ سے مدینہ ہم خود سے ٹرین میں جا سکتے ہیں؟ ہم گورنمنٹ والا حج کر رہے ہیں, اگر جا سکتے ہیں تو احرام کب خود بنے گا؟ باقاعدہ اگر کسی آدمی نے سفر کرنا ہو تو چونکہ جب تک آپ کا ساتھ پاسپورٹ نہیں جائے گا اس وقت تک آپ مکہ سے مدینے نہیں جا سکتے. لہذا معلم کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق آپ بسوں پہ جائیں گے, ٹرین آپ کے لیے نہیں ہے. ٹرین ویسے بھی مہنگی ہے, کم از کم 172 ریال لگتے ہیں, صرف اتنا ہے. اسٹیشن تک جانے, اسٹیشن سے باہر آنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے, لیکن ٹرین جو ہے وہ آپ کو بھائی 2 گھنٹے میں لے جاتی ہے. اس لیے کوئی ایسا بات نہیں ہے جا نہیں سکتے, اس لیے معلم کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق آپ نے جانا ہے. مغرب کے فرض پڑھ کر سلام پھیر کر پھر عشاء کی نیت اور تکبیر پڑھنی ہے کیا؟ نہیں, میں نے بتایا ایک اذان ایک تکبیر, نمازیں 2 پڑھنی ہے, پہلے اذان پھر تکبیر, پھر مغرب کی نماز مزدلفہ میں, اور پھر اس کے بعد بغیر تکبیر کے ہوئے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں. عورت کا منہ پر کپڑا لگنا جائز نہیں تو پھر نقاب کیوں لگانا ضروری ہے؟ نامحرم تو ہر جگہ ہوں گے کیونکہ سب مکس ہوتے ہیں. میں نے اگر یہ بتایا ہے کہ نقاب کا کپڑا نہ لگے تو یہ بھی تو بتایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں پردہ کرتی تھی, تو اس کا مطلب دونوں حکم ہے, تو بتا دیا. اس لیے کبھی کبھی اگر لگ بھی جائے گا تو بعد میں آپ نے صدقہ دے دینا ہے. غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے کے وضو نہیں کرنا یا کرنا ہے؟ جو سنت کے مطابق غسل کیا جاتا ہے جس میں وضو ہوتا ہے, غسل کے بعد سنت وضو نہیں کرنا, کوئی ضرورت نہیں. غسل کرنے والا وضو سے زیادہ پاک ہو جاتا ہے, لہذا بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ اسے ننگے ہوندے حالت کیتا سی لہذا وضو کرنا نہیں, بلکہ وہ وضو آپ کا ہو گیا, لہذا دوبارہ وضو نہیں کرنا. غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. مزدلفہ میں دونوں نمازوں کے فرائض پھر سنتیں اور پھر نوافل اکٹھی کرنی ہے یا مغرب کی مکمل کر کے عشاء کی؟ نہیں, میں نے بتایا مغرب کے فرض, پھر عشاء کے فرض, پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں نفل وتر. اگر ابھی بال نہ کٹے ہوں تو شکرانے کے نفل پڑھ کر جانے یا ہوٹل جا کر پڑھے؟ نہیں, زیادہ بہتر ہے مکمل حلق کروا کے پورا حج مکمل کر کے یا عمرہ مکمل کر کے شکرانے کے نفل پڑھے. ایک عمرہ مکمل ہو جائے تو احرام کھولے بغیر دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اگر احرام پاک ہے اس ایک احرام سے 2 دفعہ 4 دفعہ جتنے مرضی عمرے کرو.
لیکن آپ نے جب ایک دفعہ حلق کرا لیا تو دوبارہ چاہیے یہ کہ چادریں اتار کے غسل کر کے، کیونکہ عام حالت میں صفائی پسند ہے اللہ کو اور احرام میں میل کچیل پسند ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اتار کے غسل کر کے دوبارہ باندھا جائے۔ خواتین کے بال کٹوا سکتی ہیں، بتا دیں خواتین کے بال کاٹ سکتی ہیں، لیکن جس نے اپنے محرم سے اپنے بال کٹوا لیے ہیں اس عورت سے دوسری عورتیں بھی کٹوا لیں۔ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، ویسے عورت پر نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں۔ کیا اور بغیر دوپٹے کے لیے وضو کیا تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ اور دوپٹہ بعد میں نماز پڑھنے کے وقت لیا، بالکل وضو ہو جائے گا، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ دوپٹہ رکھ کے صرف مسح کرنے کے لیے اتارے، نہ اتارنا بہتر ہے، لیکن اگر بغیر دوپٹے کے وضو کرے گی وضو ہو جائے گا۔ اگر کسی کو دھوپ سے چہرے میں زخم ہو جائے تو ساری بیماری ہے جلد کی، اس کے لگانے والی اگر پیٹرولیم جیلی بغیر خوشبو کے ہے تو وہ لگا سکتی ہیں، لیکن خوشبو والی کوئی دوائی نہیں لگا سکتی۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ 5 دن حج کے ایام سے تو خارش سے حالت خراب ہو سکتی ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ پیٹرولیم جیلی یا آپ خالی سمپل زیتون کے تیل کی مالش رکھیں تو انشاءاللہ ایسا معاملہ نہیں آئے گا۔ اگر احرام کی حالت میں بڑے پیشاب کی حاجت ہو تو اس میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے صابن استعمال نہیں کرنا، تو کیا صرف پانی سے صفائی کی ہو جائے گی احرام کی حالت میں؟ اللہ نے پانی میں جو پاک کرنے کی صلاحیت دی ہے کسی چیز میں نہیں، یہ صابن شیمپو ہماری ذہنی سیٹسفیکشنیں ہیں۔ پاک پانی سے 3 دفعہ کسی بھی جگہ کو دھوئیں گے پاک ہو جائے گی۔ احرام کی حالت میں میل کچیل اتارنا منع ہے، کسی قسم کا صابن شیمپو باتھ روم سے آنے کے بعد بھی استعمال نہیں کرنا، صاف پانی سے پاک تو رہنا ہے لیکن صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احرام کیا لکھا، اگر فلائٹ والے دن ایام کے 1-2 دن باقی ہوں تو کیا کریں؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ اسی دن شروع ہو جائیں تو دوائی کھانے کے باوجود کیا کریں؟ میں نے یہ بات بتا دی تھی، دوائی کھانا جائز ہے لیکن کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کبھی استعمال نہیں کرنی۔ جس عورت نے ایک دفعہ یہ گولی استعمال کر لی ایام کو روکنے والی، ساری زندگی اس کا نظام بگڑ جاتا ہے، اس لیے پوچھے بغیر نہیں کرنا۔ لہذا اور دوسرے نمبر پہ میں نے بتا دیا تھا ان ایام میں فرق کوئی نہیں پڑتا، صرف مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کام کرنے کون سے نہیں کرنے۔ ایام والی عورت احرام بھی باندھے گی، ہوٹل میں جا کے بیٹھ جائے گی، 2 دن بعد 3 دن بعد جب ایام ختم ہوں گے پاکی کا غسل کرے گی، میل کچا نہیں اتارنی، صابن شیمپو نہیں استعمال کرنا، صرف پانی سے غسل کرنا ہے، عمرہ شروع کر دے گی۔ حج کے دنوں میں ہو جائے تو اس نے احرام بھی باندھنا، مینا بھی جانا، عرفات بھی جانا، مزدلفہ بھی جانا، کینکری بھی مارنی، قربانی بھی کروانی، بال کٹوا کے احرام بھی کھول دے گی، صرف طواف زیارت کرے گی جس دن پاک ہو جائے گی۔ عمرہ محرم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ محرم کا رشتہ، محرم کا جو ساتھ رہنا یہ سفر کی پابندی ہے، سفر میں محرم کے بغیر عورت کو حکم ہے کہ نہ کرے، لہذا سفر میں اگر وہاں اکیلی طواف کرے گی، اکیلا عمرہ کرنے چلی جائے گی، محرم نہیں جا رہا تو جائز ہے، طواف محرم کے بغیر ہو سکتا ہے۔
اگر میرا محرم پاس نہ ہو تو میں خود بال کاٹ سکتی ہوں یا کسی عورت سے کٹوا سکتی ہوں. میں نے بتایا عورت سے کٹوا سکتی ہیں جس نے اپنی عورت کے بال کٹوا لیا. بچے جو نماز پڑھنا نہیں جانتا، اس کے عمرے کی نیت کی نماز والدین کو الگ سے پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کی نماز نہیں، ایک ہی میں وہ اپنی نیت کر لے گا اور اس جائز چھوٹے بچے کی بھی نیت کر لے گا. 8ویں ذی الحج کو 5 دن میں سے کوئی نماز مینا میں نہ پڑھ سکے تو کیا حکم ہے؟ یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، لہذا اگر کسی نے کسی وجہ سے 4 نمازیں پڑھ لی یا بعض دفعہ معلم بھی کہہ دیتا ہے میں 9 کی صبح نہیں، میں تو شام کو لے کے جاؤں گا، تو وہ 4 پڑھ کے جانا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ سنت عمل ہے. بیماری کی وجہ سے مینا یا مزدلفہ جا ہی نہ سکا تو کیا حکم ہے؟ مزدلفہ نہیں جائے گا، حج کا واجب نہیں ادا ہوگا، صرف عرفات جائے گا، حج تو ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا ہر واجب کے چھوٹنے پر. اگر ہم 3 سے 7 کے درمیان پہنچتے ہیں تو ہم پھر بھی حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، ہاں قران کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اگر چونکہ دن تھوڑے ہیں، لیکن آپ کو پھر قران کا طریقہ سیکھنا پڑے گا. آپ نے احرام باندھنا ہے عمرے حج کی اکٹھی نیت کر کے، پہلے طواف آپ نے قدوم کرنا ہے، طواف قدوم کر کے پھر آپ نے حج عمرہ کر کے طواف قدوم کرنے کے بعد آپ نے مینا جانا ہے، اور 10 تاریخ کو آپ نے طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح نہیں کرنی، آپ نے حج کی صحیح کر کے جانا ہے. یہ قران میں فرق ہے. لڑکی وقت ہی نہیں ملتا تو عمرے کے وقت ہی نہیں ملتا تو ڈائریکٹ حج کر سکتے ہیں. مقامی لوگوں کے لیے صرف حج کرنا جائز ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے یا قران یا تمتع. فوت شدہ لوگوں کے سارے ثواب کے لیے ایک طواف عمرہ کر سکتے ہیں یا الگ. یاد رکھیے جتنے نفلی طواف عمرے دوسروں کے سارے ثواب کے لیے کرتے ہو نا، اس میں ایک کے لیے ایک کی طرف سے کرنا ضروری نہیں، ایک سے زیادہ بھی. بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نفلی طواف کرو، عمرہ کرو، تو کہو اے اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء کرام اور ساری امت، میں بھی آ جاؤں گا بیچ میں. ایک صاحب تھے بزرگوں کے پاس گئے، دوجے والا عمرہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا میرے ابا جی زندہ نے میں انہوں کا کراں گا. کہنے لگے میں تیرا کوئی قصور نہیں کیتا، میرا بھی نال ہی نہیں. تو میں بھی آپ سے کہنے لگا ہوں بھائی میں نے آپ کا کوئی قصور نہیں کیا، میرا تو حق بن گیا ہے. کیا خیال ہے؟ مجھ سے آپ نے سیکھا ہے تو مجھے یہ وہاں کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور ان حضرات کو جو یہ انتظامات کرنے والے ہیں، کرنل صاحب کو اور یہ سارے خطبہ حضرات، ان سب کو آپ نے جب بھی نفلی عمرہ کرو، نفلی طواف کرو، کہو پوری امت کو، خصوصاً جنہوں نے حج کا یہ کام بھی کیا اللہ اس کا ثواب ان کو بھی عطا فرما. یہاں ایک سپارہ پڑھو نا، اگر کو ایک کو ثواب تو ایک کو ملے گا، اگر آپ نے 10 کو کہا 10 کو مل جائے گا، اور ٹوٹے کر کے نہیں، اللہ نے پورا پورا ہی دینا ہے. میری والدہ کو کالا موتیا ہے، ڈاکٹر نے کالی اینک لگانے کے لیے گلاسز، بالکل روشنی تیز بچے کے لیے اینک لگانا جائز ہے، گھڑی پہننا جائز ہے، عورتوں کا زیورات پہننا جائز ہے، زیورات چوڑیاں بھی پہن سکتی ہیں، لیکن کانچ کی چوڑیاں، شیشے کی چوڑیاں نہ پہن کے جائیں. طواف میں ٹوٹ جاتی ہیں تو زخمی ہوتے ہیں پاؤں، اللہ گھر میں کسی کو زخم کرنا کتنا گناہ ہوگا، اس لیے پہن سکتی ہیں. لیکن جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ سفر میں زیورات پہننے سے احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کریں، لیکن کانچ کی چوڑیاں کبھی نہ پہن کے جائیں. اور گلاسز لگا سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں، اگر نی پہنی پڑے اپنے گھٹنے پہ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. اگر کوئی بھائی یا رشتہ دار ناراض ہو اور یہ شبہ ہو کہ وہ معافی مانگنے پر معاف نہیں کرے گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ آپ نے معافی مانگنی ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے آپ کو اللہ ثواب دے دے گا، اس لیے معافی مانگ کے ضرور جانی ہے سب سے. اگر انسان معاف نہ کرے تو آپ خدا، اگر آپ نے سچے دل سے اس کو معاف کر دیا، اسے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں، کہنا ضرور ہے. حج کے دنوں میں جو عورتیں ایام رکنے کے لیے ادویات استعمال کرتی ہیں تو یہ جائز، میں نے بتا دیا جائز ہے، لیکن ذرا لیڈی ڈاکٹر سے مشورے سے. میرا دیور اور ان کی بیگم میری نند کے ہمراہ حج پہ جانا ہے،
تو بال عورت کے کاٹ سکتی ہے، میں نے بتا دیا ہے، عورت کے بال کاٹ سکتی ہے، جس عورت نے اپنے کٹوا لیے اس سے کٹوانا جائز ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری فلائٹ لیٹ ہو اور حج کے دن قریب ہوں یا عمرے کا ٹائم نہ ہو تو تب کیا نیت عمرہ کی ہوگی گھر سے چلتے ہوئے حج کی؟ آپ حج قران کی نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن چاہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ملے تو آپ وہاں بھی جا کے عمرہ کر۔ عمرہ میں کتنا وقت لگنا ہے وہاں؟ زیادہ سے زیادہ رش کے دنوں میں بھی 3 گھنٹے۔ اگر اتنا پہلے بھی آپ پہنچ جاتے ہیں تو حج تمتع ہی کرنا ہے، عمرے کی نیت کر کے جانی ہے۔ لیکن اگر کسی کا شوق اور ذوق ہے کہ میں حج قران کروں تو پھر وہ جا کے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا، حج کر کے احرام، خالی حج کا احرام نہیں باندھے گا۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے، اس طرح اگر سعی کے دوران اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، آپ نے 1 چکر لگا لیا، 2 لگا، 3 لگا لی، 4 لگا لی، 3 چکروں کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹا تو وضو کر کے آ کے اس چکر کو نئے سرے سے کرنا ہوگا جس چکر میں وضو ٹوٹا۔ لیکن اگر 3 ابھی نہیں ہوئے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے نئے سرے سے طواف کرنا ہے، پہلے چکر ضائع ہو گیا۔ لیکن صفا مروہ پہ یہ اجازت ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں سے وضو کر کے آگے کر لے، لیکن طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں وضو نہ ٹوٹے، اگر ٹوٹ گیا تو نئے سرے سے، 3 کے بعد ٹوٹا تو اس چکر کو نئے سرے سے کرنا، پہلے چکر برقرار ہے۔ میرے ساتھ بیٹا بیٹی حج پر جا رہے ہیں، بیٹے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ اور بیٹی کے لے جائیں یا دوسرے بیٹے کو لے کر جائیں؟ ہاں، آپ کو اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ درخواست دے دیں کہ یہ معذور ہو گیا، یہ نہیں جا سکتا، اس کی جگہ پہ میں اس بیٹے کو لے جانا چاہتی ہوں، وہ باقاعدہ اسی پیسے کے اندر وہ اس کا نام کا بقیہ سارے وہ جاری کر دیں گے، آپ دوسرے بیٹے کو لے جا سکتی ہیں۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اینک وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اور خوشبو کے بغیر آپ جو ہے وہ پیٹرولیم جالی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر، کچھ کتابیں میں لکھا ہوا ہے کہ حج کا احرام بیت اللہ شریف مطاف سے باندھ کر طواف کر کے مینا جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ وضاحت فرمائے۔ حج کا طواف اگر تو ہے آپ کا طواف جو واقع مقامی ہے تو وہ پہلے جائیں بیت اللہ طواف کریں، پھر حج کا احرام باندھ کے حج کر لیں۔ لیکن حج تمتع والے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بات بتایا ہے، وہ آپ اپنی رہائش گاہ سے باندھیں، ویسے جا سکتے ہیں اگر کوئی جانا چاہے اور مطاف میں جا کے احرام باندھنا چاہے تو جو کوئی اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ اپنی دھوتی باندھ رہے ہیں تو کتنا مشکل ہے، لہذا جا کر باندھنے کوئی بندہ تو جائز تو ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے آپ اپنی رہائش گاہ سے ہی باندھیں۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر عطر لگایا کرتی تھی، احرام باندھنے سے پہلے، کیا یہ صحیح ہے؟ احرام شروع ہونے سے پہلے خوشبو منع نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے لگائی تھی خوشبو، ابھی احرام شروع نہیں ہوا تھا، یا جو کپل جا رہے ہیں وہ اپنی بیگم صاحبہ سے لگوا سکتے ہیں خوشبو، لیکن احرام باندھنے سے پہلے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں عمرہ کے دوران؟ جی بالکل، وہاں باقاعدہ چیئر پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ چیئر لے سکتے ہیں اور اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بچے بھی کینچی چپل پہنیں گے 7 اور 9 سال؟ جی بالکل، ان کو بھی آپ کینچی چپل پیچھے سے وہ ایک ذرا لگا دیں، لاسٹک لگا کے ان کو بھی وہی پہنائیں۔ بچے کے بارے میں حکم یہ ہے، اگر نابالغ بچہ احرام کی پابندیوں میں سے کوئی پابندی نہ کر سکا تو کوئی گناہ والدین پر نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے والدین نے ان سے جتنی پابندیاں کروا سکتے ہیں وہ کروا لیں، اور جو نہیں کروا سکتے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ کوریئر کی وجہ سے جو ماسک استعمال کرتے ہیں وہ کیا احرام کے ساتھ کرونا؟ اچھا، اس کو لگائی، اور میں نے عرض کیا ہے ماسک 8 گھنٹے نہیں لینا چاہیے، کبھی اتارے کبھی رکھے اور بعد میں صدقہ دے دیں۔ اگر 8 گھنٹے رہا پھر دم دینا پڑے گا، پورا قربانی والا جانور۔ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے وصیت نہیں کی، اب میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، میں نے حج کیا ہوا ہے، بول آپ نے والدین کی طرف سے اگر اشارے ثواب کے لیے کرنا چاہیں، انہوں نے وصیت بھی نہ کی ہو، آپ ان کا نام لے کے احرام باندھیں، نام لے کے طواف کریں والدین، اور والدین کے علاوہ کسی کا نفلی طواف یا نفلی حج کرنا ہے ان میں نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اسی لیے شریعت کہتی ہے، فقہ کہتی ہے، اگر کسی نے والدین نے نصیحت نہیں کی لیکن والدین کا نام لے کے
اور باقاعدہ ان کی طرف سے حج کیا ہوگا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کا حج کا فریضہ ادا کروا دے مرنے والے کا۔ سے والدین کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کا نام لے کے احرام باندھیں۔ میری والدہ کی عمر 80 سال ہے، کرونا سے پہلے ان کی درخواست منظور ہو گئی تھی، مگر کرونا کی وجہ سے حج نہ کر سکیں۔ اب حکومت نے عمر 65 سال کر دی ہے، اب وہ نہیں جا سکتی۔ میں ان کی طرف سے اب حج کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے حج کیا ہوا ہے، پیسے بھی میں ہی ادا کر رہی ہوں۔ بے شک آپ جو پیسے ادا کر رہی ہیں، آپ ایسا کریں کہ والدہ کے ہاتھ میں دے دیں، والدہ کو کہیں یہ پیسے میں نے آپ کو دیے، آپ کی والدہ آپ کو واپس دے دے پھر، اور یہ کہے کہ میرا حج کر، تو پھر آپ کو والدہ کا حج بدل کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ لہٰذا ایک دفعہ والدہ نے آپ کو دے دیے، والدہ کی ملکیت ہو گئے، تو آپ اب میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں۔ نیت کیسے کروں گی؟ آپ والدہ کی نیت کریں گی اور والدہ کی طرف سے طواف کی نیت کریں گی۔ اگر اگلے سال عمر کی حج ختم ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ حج کریں گی یا نہیں؟ کر سکتی ہیں، لیکن حج بدل کروانے کے بعد اگر ایک آدمی جا سکتا ہے تو وہ جائے، اگر نہیں جا سکتا تو پھر اس کا حج بدل ہو گیا، لیکن جانا اگر ہمت ہے تو وہ جائے گی۔ صرف ایکسل خوشبو والا صرف سے احرام دھو سکتے ہیں۔ یہ جو صرف وغیرہ ہے اس میں جو خوشبو ہے یہ خوشبو استعمال نہیں ہوتی خوشبو کے طور پہ، اس لیے ایسا صرف کہ جس میں خوشبو ہو حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی نے احرام دھویا اس میں سے صرف کی خوشبو آ بھی رہی ہے بعد میں تو کوئی بات نہیں، اس لیے جائز ہے، دھو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ خوشبو نہ، اور احرام باندھنے سے کے بعد خوشبو منع ہے نا، تو یہ صرف سے دھویا ہوا پہلے کی خوشبو ہے۔ کیا حج کے دوران اور منہ صابن سے دھو سکتے ہیں؟ نہیں، حج کے دوران نہیں، کسی قسم کا صابن شیمپو استعمال نہیں کرنا۔ 3 دن صرف ہیں، 3 دن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی صابن استعمال نہ کرے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ حج بدل نفلی ماں اور باپ دونوں کے لیے کر سکتے ہیں، جی نفلی حج آپ کر سکتے ہیں، 10 کی 20 کی 25 کی 100 کی 1000 کی نیت کر سکتے ہو۔ عمرہ اور حج کا عمل مکمل کرنے کے بعد یہ تو میں نے بتا دیا، یہ بھی ہو گیا۔ خوشبو والا گٹکا تمباکو چھالیاں کھا سکتے؟ نہیں، یہ خوشبو والی جو الائچی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے استعمال احرام کی حالت میں۔ احرام کے حالت کے علاوہ ہاں خالی تمباکو والا کسی کی عادت ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں لوگ کہ سگریٹ، یاد رکھیے ویسے تو منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں مجھ سے پوچھتے ہیں کئی لوگ، تو میں کہتا ہوں کہ نہ پیو، عام حالت میں بھی نہ پینا بہتر ہے نا، تو نہ پیو۔ لیکن اگر کسی کو سگریٹ تمباکو کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے، اگر اس نے سگریٹ نہ پیا، تمباکو والا پان نہ کھایا، تو 2 نظر آ رہے ہیں، تو وہ اب اپنے اعمال نہیں کر سکتا، تو یہ مجبوراً تمباکو یا سگریٹ پی سکتا ہے۔ خوشبو منع ہے، یہ تو بدبو ہے، لہذا لیکن یہ اس میں جو ہے گٹکا جو ہے خوشبو والا وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ مستقل عادت ہو تو تب بھی نہیں کر سکتے احرام کے دوران۔ سرکاری حج کی فلائٹ شیڈول ابھی نہیں آیا، میں نوکری پیشہ ہوں، مجھے انگلش میں کیا لکھے امپلائی، یاد رکھیے جو امپلائیز ہیں انہیں ایکس پاکستان لیو لینا ضروری ہے۔ اگر پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا گورنمنٹ سروینٹ، ایئرپورٹ پہ آپ سے ایکس پاکستان لیو لیں گے۔ ایکس پاکستان لیو لینے کے لیے ابھی شیڈول نہیں آیا۔ آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو لکھو کہ میں نے حج پہ جانا ہے، اس پہ ڈیٹیں نہ اناؤنس کرو، ڈیٹیں نہ بتاؤ، یہ بتاؤ میں نے حج پہ جانا ہے، وہ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ جو امیڈیٹ بات ہے اس کو آپ نے جاتے ہوئے بتا کے جانا ہے کہ میں کون سی ڈیٹ، چونکہ میری یہ آ گئی ہے، فلائٹ آ گئی ہے، اس طرح۔ تو ایکس پاکستان لیو تو آپ اجازت تو بھی لے لیں، ڈیٹیں بعد میں جب فلائٹ کا شیڈول آ جائے۔ کیا اگر شیڈول پہلے آ گیا تو بدل سکتا؟ ہاں، اگر کسی کی مجبوری ہے حاجی کیمپ میں جائے، باپ بتائے میں اس تاریخ کو نہیں جا سکتا، وہاں ایک رجسٹر پڑا ہوتا ہے، اس رجسٹر میں آپ کی انٹری کی جائے گی، اور پھر آپ کو بتایا جائے گا 2 دن بعد 3 دن کے بعد آپ کو بتائیں گے
کہ آپ کی فلائٹ چینج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس میں گنجائش اگر نہ ہو آئندہ فلائٹوں میں تو پھر چینج نہیں ہوگی، ورنہ چینج کر بھی دیں گے۔ کیا مردوں کے لیے سارے بال کٹوانا ضروری ہے؟ اگر کسی مرد نے چوتھائی سر کے بال کٹوا لیے احرام کی پابندی ختم ہو گئی، لیکن یہ تو کارٹون بنے گا نا، کئی لوگ وہاں کرتے ہیں، ایک عمرہ کیتا ادھر مڑا لیا، دوجا عمرہ کیتا ایتھو، تو یہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے سارے ہی۔ اور کیا فرق پڑتا ہے، یہ بال پھر آ جائیں گے، ایک دفعہ بال یہی تو کمال ہے حج کا۔ اللہ کہتا ہے میرے دربار میں آیا سر ننگا رکھے، پاؤں ننگے رکھے، اوپر سے رحمتیں آئیں رکاوٹ کوئی نہ ہو، نیچے سے حرم کی برکتیں آئیں رکاوٹ کوئی نہ ہو، ہر چیز یا اللہ میں نے تیرے لیے قربان کر دی، میں یہ بالوں کی خوبصورتی یہ ہے وہ ہے نا، یہ بہتر یہی ہے۔ پسینے کی وجہ سے اگر بدبو آئے تو کیا کرے؟ بدبو تو اللہ کو پسند ہے احرام کی حالت میں، اسے کچھ نہیں کرنا، پسینہ خشک کر سکتا ہے لیکن بغیر خوشبو والے ٹیشو کے۔ کیا واشنگ کا سامان لے کر جانا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت جو غسل کرنا ہے اس میں بھی شیمپو صابن استعمال نہیں کرنا۔ احرام کا غسل کرتے وقت صابن شیمپو جتنا مرضی استعمال کرو، لیکن احرام کی جب پابندی شروع ہو گئی پھر نہیں کرنا۔ اور سامان لے کر شیونگ کا جو ہے سامان ہے، یہ اللہ کے بندے بہتر تو یہی ہے کہ داڑھی رکھ لو، اس سے بڑا اچھا موقع کون سا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چہرہ دکھاؤ جو نبی کو پسند ہے۔ اس لیے شیو کا سامان لے جا سکتے ہیں، لیکن سامان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، وہ سامان لے جانے کی اجازت ہے جو استعمال کرنے سے خرچ نہیں ہوتا، اور جو خرچ ہو جاتا ہے وہ اس سے اجازت نہیں۔ مثلا تیل استعمال کرنے سے خرچ ہو جاتا ہے، تیل لے جانے کی اجازت نہیں، لیکن تیل والی شیشی جا سکتی ہے، صابن دانی جا سکتی ہے، صابن نہیں جا سکتا۔ صابن استعمال میں نے جٹ کی بات کی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو چیزیں استعمال، حکیم کے چورن پھکیاں نہیں جانی، اسبغول کا چھلکا نہیں جانا، یہ کھانے پینے کے سامان لے جانا منع ہے۔ بادام کشمش یہ کوئی چھپا کے لے جائے وہ تو غلط چیز ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ کھانے پینے کا کوئی سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رش ہو جائے یا پاؤں پر کریک آ جائیں تو میڈیسن لگا سکتے ہیں، احرام کے بالکل میڈیسن لگا سکتے ہیں، لیکن جس پہ خوشبو ہوگی وہ میڈیسن نہیں۔ عورت نے بال ڈائی کیا ہوا ہو تو کیا احرام میں کوئی خاص پابندی تو نہیں ہو؟ کوئی بات نہیں، اگر ڈائی کروائے ہوئے ہیں یعنی لگاتی ہیں کالا کولا وغیرہ، مرد لگائے عورت لگائے کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کے دوران نہیں لگانا چونکہ یہ زیب و زینت پہ آ جائے گا۔ احرام سے پہلے لگا ہوا ٹھیک ہے، احرام جب کھل گیا پھر لگائے بے شک جائز ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو کہ عمر بھی ہے اور پھر دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو تو ویسے کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 سال کے بچے کا احرام کرنا ضروری ہے جی، اگر آپ نے اس کا ثواب لینا ہے تو اس کو بھی احرام پہنائیں، اس کی نیت بھی کریں، ثواب عمرہ کی ملے گا مرد کو یا عورت کو جو اس کے والدین ہیں۔ اس بچے کی قربانی لازمی ہے، حج پورا کرنا پڑے گا اس کی طرف سے، لہٰذا قربانی بھی اس کی طرف سے ہوگی، کینکریاں بھی اس کی طرف سے ماری جائیں گی۔ کیا حج کے دوران دانت اور منہ صابن سے دھو سکتے ہیں؟ حج کے دوران 3 دن احرام رہتا ہے، احرام کے دوران نہیں، جب احرام کھل گیا تیسرے دن 10 دن 11 12 کو جتنا مرضی صابن شیمپو استعمال کرو۔ مزدلفہ میں رات کو سوتے وقت عورت پردہ کیسے کر سکتی ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ادھر مرد کے پڑے ادھر ذرا ایک طرف ہو جائے، اپنے چہرے کو یعنی ذرا ہٹا کے ادھر منہ کر کے دوسری طرف رات گزارے، کوئی ایسی بات نہیں ہے وہاں باقاعدہ۔ اور زیادہ کسی نے احتیاط کرنی ہے تو ایک آدھ چادر جو زائد لے کے گئی ہیں وہ وہاں کھڑی کر کے کوئی ادھر باندھ لے ادھر باندھ لے، باتھ روم کے قریب کر سکتی ہیں، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ حج کے دوران پردہ کرنا ضروری ہے، میں نے بتا دیا کہ پردہ تو کرنا ضروری ہے لیکن چہرے پہ نقاب نہ لگے۔ وفات پا چکے ہوں ان کے لیے ایک عمرہ میں نے بتا دیا، عمرہ طواف ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ قریبی۔ مزدلفہ میں کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے یا ساتھ لے کر جائیں؟ جب مینا سے آپ مزدلفہ اپنا عرفات سے مزدلفہ جائیں گے نا، معلم ایک تو کھانا دے گا آپ کو، دوپہر کا کھانا بادشاہ کی طرف سے ملتا ہے، معلم کو پیمنٹ ہوتی ہے، دوپہر کا کھانا بادشاہ کی طرف سے، اور
ایک ایک پیکٹ دے دیتے ہیں مزدلفہ کے اندر رات کے لیے، وہ پیکٹ آپ ساتھ لے جائیں، یا اپنی طرف سے بھی کوئی جوس کے پیکٹ، کوئی بسکٹ وغیرہ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ خاص جگہ حاجی جگہ مکہ جاتے ہوئے عمرہ کرے گا، اس میں طواف ہوگا، پھر طواف قدوم کب کرنا ہے؟ طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ طواف قدوم کہتے ہیں قدم رکھتے ہی طواف کرنا۔ حج قران والے کے لیے طواف قدوم ہے۔ میں ایک دفعہ کہیں دے رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا سارے طواف دسے جے، میں کتاب پڑھے نے طواف دیا قسمہ، سارے طواف دسے جے، طواف قدوم دسیا جے، طواف زیارت دسیا ہے، سارے ایک طواف تسی بھی چھڈ گئے ہو۔ میں نے کہا کون سا طواف؟ یہ جی طواف نساء، طواف نساء نہیں تسی دسیا۔ میں نے چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے ایئرپورٹ پہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے سارے ہی، تو وہ طواف نساء اس نے جب کہا نا تو میں ایک دفعہ پہلے تو چکرا گیا کہ کون سا، تو پھر میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ بتائیں آپ فقہ جعفریہ کیا ہے یا سنی ہے؟ جی پکا سنی۔ میں کیا بات، طواف نساء شیعہ حضرات کرتے ہیں، فقہ جعفریہ میں ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا آپ کا احرام کھل جائے گا، ساری پابندیاں ختم، لیکن عورت مرد پر، بیوی خامد پر، خامد عورت مرد پر حلال نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارت نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک طواف زیارت کے بعد مرد عورت خامد بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیا ہے، وہ کہتے ہیں طواف زیارت بھی کر لو، سارا حج کرو، پھر ایک طواف کرو، عورت حلال کا وہ ہوگی، وہ طواف نساء اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بھی یہ اس میں جو بولا ہے طواف قدوم، آپ کے لیے طواف قدوم نہیں ہے، آپ کا طواف قدوم عمرے کا طواف ہے، قران والا کرے گا، افراد والا کرے گا طواف قدوم، آپ کا طواف قدوم نہیں ہے۔ محرم اپنا حلق خود کر سکتا ہے، محرم اپنا حلق خود کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے، اپنے عمرے کے ارکان میں کوئی فرق نہ آیا، ذرا فرق آیا ہوگا تو یہ ایک اور فرق آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ محرم دوسرے سے کروا لے، وہ پھر جو اپنی حجامت بنوا لے وہ دوسرے کی کرتا رہے بے شک، عورت اپنے بال کٹوا لے پھر دوسری عورتوں کی کاٹتی رہے، جائز ہے۔ سر میرے ساتھ میری بیٹی اور بیٹا حج پر جا رہے ہیں، بیٹے کے بازو کے گھٹ کی ہڈی اور چھوٹی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، آپریشن کروایا کل، اور پلیٹیں اور وائر وغیرہ لگی ہے، وہ حج پر جا سکتا ہے یا نہیں بالکل جا تو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو آپ اس کی جگہ پہ کسی اور کو رشتہ دار کو لے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ حج کر سکتا ہے، کر تو سکتا ہے تو بتائیں، لیکن وہاں ویل چیئر پہ بھی جانا پڑے تو جانا پڑے گا، اور وہ جائزہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں جا سکتی ہیں۔ گزارش ہے کہ حج بدل فرضی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیں۔ حج بدل فرضی کہتے ہیں اس حج کو کہ کوئی بیمار بوڑھا ہے، حج پہ جا نہیں سکتا پر اس کے پاس پیسے ہیں، حج فرض ہے، وہ آپ سے کہتا ہے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے پر میرا حج کر، آپ نے نیت کرنی ہے اس کی طرف سے، احرام باندھنا اس کی طرف سے، طواف کی نیت اس کی طرف سے کرنی ہے، کوئی جائے آپ نے سارا کام اسی کی طرف سے کرنے ہیں۔ یہ ہے حج بدل فرضی۔ اگر صحیح کی ادائیگی کے دوران 7 سے زیادہ چکر لگا لیں تو کیا دم دینا پڑے گا؟ دم تو دینا نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو استغفار ضرور کرنا پڑے گا کہ میں نے غلط کیا ہے، سنت کے خلاف کیا ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ سلام پیش کرنے جانے کے لیے اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ بالکل مسجد نبوی کے چاروں طرف باتھ روم ہے، واپس جائے اور جا کے وضو کر کے آ کے پھر چلا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے لیکن جانا کیسے ہے؟ واپس نہیں وہ آنے دیتے، بابو صاحب سے داخل ہو گئے نا واپس نہیں آ سکتے، آگے نکل جائے اور باہر جا کے وضو کر کے دوبارہ آ جائے۔ لیکن اگر تو یہ پابندیاں لگا دی انہوں نے روزہ رسول پہ سلام پڑھنے کے لیے اجازت، تو پھر دوبارہ اجازت ضرور لینی پڑے گی، وہ پہلی بار اجازت ختم ہو جائے گی۔ باتھ روم بہت دور ہے، بوتل سے بالکل بوتل سے وضو کر سکتے ہو، اگر کہیں انہوں نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں جس میں کوئی کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، اگر کسی نے بوتل سے وہیں وضو کر لیا تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر باتھ روم زیادہ دور نہیں ہے، باتھ روم مدینہ منورہ میں بہت قریب ہے، مکہ مکرمہ میں ذرا فاصلے پہ ہیں۔ مزدلفہ میں رات خواتین پردے کے ساتھ سوئیں گی؟ ہم بالکل پردے کے ساتھ سوئیں گی، ایک طرف ہو جائیں ذرا، مردوں الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں۔
جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کرسی کا انتظام ہر جگہ اپنا ہوگا نہیں، آپ کو حرم شریف سے کرسی لے کے 5 دن حج کے جو ہیں ان میں اپنی کرسی ساتھ ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حرم میں، حرم نبوی میں، حرم کعبہ میں، دونوں جگہ پہ کرسیاں بہت زیادہ ہیں، بالکل پڑی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے یہاں مسجد میں ٹوپیاں رکھی تھے اسی طرح وہاں وہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ طواف اور سعی کے درمیان کچھ وقفہ کر سکتے ہیں، ہاں طواف کے دوران اور سعی کے درمیان وقفہ ہو سکتا ہے، طواف کے دوران وقفہ نہیں ہو سکتا، کنٹینوسلی 7 چکر صفا مروہ کے چکروں میں سٹے کر سکتے ہیں، لیکن طواف میں سٹے نہیں کر سکتے، وہ کنٹینوسلی چاہے آہستہ آہستہ کرے لیکن کرے گا اس میں ہاں طواف کرنے کے بعد صحیح پہ جانے سے پہلے وقفہ کر سکتے ہیں، طواف اور صحیح کے درمیان کچھ وقفہ کر سکتے ہیں، مثلا تھوڑا سستا دے بالکل ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز عورتوں سے جماعت سے پڑھنی ہے یا جماعت کے ساتھ یا پھر ظہر کی نماز؟ عورتوں کے بارے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے حکم دیا تھا عورت کی نماز مسجد میں گھر میں افضل ہے، لہذا عورتیں جب بھی مسجد نبوی جائیں گی نماز کی نیت کر کے نہیں جائیں گی، ان کی نماز گھر میں ہوٹل میں افضل ہے، ہاں سلام کی نیت سے جائیں گی وہاں اگر کوئی، اسی طرح جمعہ بھی اگر مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں پڑھے گی تو ٹھیک ہے، اگر اپنے نہیں جا سکتی تو اپنے گھر پہ ہوٹل میں پڑھے گی تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گی۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنا ہو پھر مرد کے پیچھے جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر دوران طواف یا دوران حج وضو نہیں رہا، ہوا خارج ہو گئی ہے اور حاجیوں کے ہجوم کی وجہ سے رج سے نکلنا ممکن نہیں ہے، دوران طواف کا کیا کرے؟ طواف وضو کے بغیر جائز ہی نہیں، کس طرح بھی کرنا ہے وضو کر کے، ہاں بتا اگر کوئی آدمی معذور ہے، شریعت معذور کس کو کہتی ہے؟ اگر اس کے ہوا خارج ہونے میں اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ ایک فرض نماز پڑھ سکے، اس کو شریعت کہہ رہی ہے معذور ہے، ایک دفعہ وضو کر لے اگلی نماز تک اپنے آپ کو باوضو سمجھے، چاہے ہوا خارج ہو رہی ہے اگلی نماز تک اپنے آپ کو باوضو سمجھے، اگلی نماز کے لیے پھر وضو کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر ایسا معذور آدمی ہے وہ ایک دفعہ وضو کرے گا اور طواف وغیرہ پورا کر لے گا چاہے ہوا خارج بھی ہو رہی ہے۔ خواتین میں احرام کی نیت کر بس یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، یقیناً امید کی جاتی ہے آپ نے جو کچھ سیکھا انہی ہدایات کی روشنی میں اس اہم فریضہ اور عبادت کو بجا لائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حرمین شریفین کے سفر کو آسان فرمائیں۔ ایک بار میں پھر DHA انتظامیہ اور شعبہ دینی امور کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے، اس پوری پروگرام کی ویب سائٹ پر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی www.dha.org، آپ وہاں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، اور انتظامیہ نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، جانے سے پہلے کھانا ضرور تناول فرمائیں۔ ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ دائیں اور بائیں پہلا جو ٹیبل ہے وہ خواتین کے لیے مختص ہے، اور طعام کے دوران جو ہے وہ آپ نظم و ضبط کا ضرور خیال رکھیں۔ اب میں ملتمس ہوں مہمان مقرر ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ دعا فرما کر حج سیمینار کو مکمل فرمائیں۔ یہ بھی اعلان کر دیں صاحب، کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جس سے سوال رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں جی، دعا کے بعد اگر ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں گے، جو حضرات مزید سوال کرنا چاہیں تو جواب دیں گے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا پھر دعا کرتے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوشش تو میری ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق پورا حج بتانا، پھر بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں یہ ٹریننگ پسند آئی ہو تو ان حضرات کو باقاعدہ دینی امور کا جو شعبہ ہے ان کو آپ لکھیں کہ یہ چیز اچھی تھی اور یہ چیز آپ ذرا آئندہ اضافہ کر لیں، تو یہ آپ نے آئندہ سال کے لیے انتظامات بہتر بنا دیں گے، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اپنے ریمارکس کم از کم ان کو ضرور دیں کہ ہمارا ٹریننگ پروگرام کیسا رہا اور اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے یا نہیں فائدہ ہوا یا کون سی کمی تھی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ارزقنا بزیارت الحرمین الشریفین زادہم اللہ شرفا وتعظیما وتکریما. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، یہ حج سیمینار کو جو تیرے مہمانوں کے اعزاز میں یہ منعقد کیا گیا، اے اللہ اس پوری سعی کو، پوری کوشش کو، اس میں جتنے لوگوں کا حصہ ہے، جس نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ اس ساری جد و جہد کو سننے والے، سنانے والے، ٹریننگ دینے والے اور لینے والے سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. یہ تیرے مہمان چند دن کے بعد تیرے حضور حاضر ہونے والے ہیں، اللہ ان کی مدد کرنا. اے اللہ ان کے حج کو آسان فرمانا، قدم قدم پہ ان کی مدد کرنا. اللہ اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ جائے تو اللہ معاف فرما دینا. اے اللہ سیکھ کے جانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تیرے گھر آ رہے ہیں تو اپنی شان کے مطابق میزبانی کرنا. اللہ تیرے نبی کے در پہ آ رہے ہیں، اللہ تو جتنی رحمت نازل فرمائے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اس میں سے ہمیں بھی ہماری اے اللہ استعداد کے مطابق ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دینا. اے اللہ اس حاجی کے پروگرام کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو امن چین سکون نصیب فرما، صحت عافیت امن چین سکون نصیب فرما. پاکستان کو اللہ امن چین سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہ یہاں جو انتشار پھیلانے والا طبقہ ہے اللہ اس کے انتشار کو ختم فرما دے. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. پوری امت کے خلاف جو محاذ آرائی لوگ کر رہے ہیں اللہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اللہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما دے، صالح حکمران عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. انفرادی اجتماعی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے. بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے. بار بار کعبے کا طواف نصیب فرما دے. روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. ہمیں اجتماعی گناہ بھی معاف فرما دے، انفرادی گناہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ارحم یا ارحم الراحمین، اکرم یا اکرم المکرمین، اغثنا یا غیاث المستغیثین. اللہم اجعل آخرتنا من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی بحرمت نبی الکریم وبنفسہ الکریم وبجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.